बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन किराम, मिफ्ताहुल अरबिया अरबी क्लास में आपका इस्तकबाल है। हम लोगों ने पेज नंबर 15 मुकम्मल कर लिया है। अब पेज नंबर 16 शुरू करने वाले हैं और इस किताब से अद्दर्सुर्राबे शुरू करने वाले हैं। तो इसमें अरबी के भी जुमले हैं, उर्दू के भी जुमले हैं। अरबी के भी बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके मानी आपको मालूम नहीं, और उर्दू के भी बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके मानी आपको मालूम नहीं। तो आइए हम लोग पहले पेज नंबर 73 में चलते हैं और वर्ड मीनिंग पहले देखते हैं, समझते हैं और समझ कर दिमाग में बिठाते हैं। उसके बाद से फिर इस किताब में इस अद्दर्सुर्राबे को हम लोग पेज नंबर 16 से तेज़ी में पढ़ते चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पेज नंबर 15 में यहाँ तक पढ़ा था। ऊपर में देख रहे हैं मन हुन्ना हुन्ना तिलमिज़तानी तिलमिज़ातिन में से क्या इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने समझ लिया था, बना लिया था। अब पेज नंबर 16 यहाँ से शुरू हो रहा है अद्दर्सुर्राबे यानी चौथा सबक। उसके बाद ये सब अरबी के जुमले हैं। उसके बाद से इसमें कुछ कायदा भी बताया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं उर्दू में। उसके बाद फिर ये सब मश्क है, एक्सरसाइज है, और उसके बाद उर्दू के भी जुमले आपको मिलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पेज नंबर 73 में चलते हैं और इस सबक में जितने भी अल्फाज और मानी हैं उनको हम लोग अच्छी तरह पहले याद कर लेते हैं। तो पेज नंबर हम 73 निकाल रहे हैं, आप भी अपनी किताब में देख लीजिए। देखिए पेज नंबर 74 यहाँ पे दिख रहा है, 74। तो यहाँ पे बाएं जानिब लाल कलम से देख रहे हैं, लाल कलर में अद्दर्सुर्राबे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसी के नीचे देखिए अरबी के अल्फाज हैं। मदीनतुन, मदीनतुन मतलब शहर होता है, सिटी। मदीनतुन, मदीनतुन मतलब शहर। दौलतुन, ऊपर में देखिए बिल्कुल दौलतुन, दौलतुन बाएं जानिब ऊपर में देखिए दौलतुन, दौलतुन मतलब मुल्क होता है, मुल्क, कंट्री। आसिमतुन मतलब पाए तख्त और दारुल सल्तनत, दोनों इसका तर्जमा करते हैं। पाए तख्त भी करते हैं और दारुल सल्तनत भी कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कैपिटल। उर्दू में एक और भी तर्जमा करते हैं राजधानी। जैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली है ना, तो उसी को राजधानी को, कैपिटल को अरबी में आसिमतुन कहते हैं। आसिमतुन, साद मीम बोलता है, आइन अलिफ ज़बर आ है। उसके बाद आप देखिए ऊपर में जुंदियुन, जुंदियुन मतलब सिपाही। उसके बाद रसूलुन, रसूलुन मतलब रसूल, पैगंबर, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। उसी तरह सहाबीयुन, तो सहाबी भी मालूम ही है, सहाबी जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहालत ईमान देखा हो। तिफलुन मतलब बच्चा, आपको मालूम ही है, पहले पढ़ चुके हैं। लाइबतुन मतलब खिलाड़ी, औरत, पहले आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर 72 था लेकिन क्लियर साफ नहीं दिखा रहा था। अब पेज नंबर 73 में हम लोग आ गए। तो यहाँ पे दाएं जानिब देखिए नबीयुन, नबीयुन मतलब नबी, पैगंबर। सहाबियतुन मतलब सहाबिया, यानी औरत में जो सहाबी होती थी उनको अरबी में सहाबियतुन कहते हैं, सहाबियतुन। उसके बाद है दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरी लाइन में तबीबुन मतलब डॉक्टर, मालूम ही है। उसके बाद देखिए दूसरे लाइन पे साइमतुन मतलब रोज़ेदार औरत, रोज़ादार औरत को साइमतुन कहते हैं, और गोल ता हटा देंगे तो साइमुन हो जाएगा। साइमुन मतलब रोज़ादार मर्द। जमीलतुन मतलब खूबसूरत, मुअन्नस के लिए जमीलतुन इस्तेमाल करते हैं और मुज़क्कर के लिए जमीलुन इस्तेमाल कर देंगे। जबलुन मतलब पहाड़, जबलुन मतलब पहाड़। और उसके दूसरे नंबर पे देखिए दीनुन मतलब मज़हब, जैसे कहते हैं ना कि हमारा धर्म, हमारा मज़हब, हमारा रिलीजन, उसी को अरबी में दीनुन कहते हैं, दीनुन मतलब मज़हब। फिर दूसरे नंबर पे देखिए अत्ताइफ़, सऊदी अरब का एक शहर है, सऊदी में एक शहर का नाम है अत्ताइफ़। जिस तरह इंडिया में एक शहर का नाम है जैसे बहुत से शहर हैं, जैसे गोपालगंज है, सिवान है, तो उसी तरह जगदल है, और इसी तरह बहुत सी जो शहर है वो सऊदी अरब में भी एक शहर है, जज़ीरतुल अरब में एक शहर है जिसका नाम है अत्ताइफ़। उसी तरह अन्नीलु, नीलु, अन्नीलु मतलब दरियाए नील, एक दरिया का नाम है नील, तो उसको दरिया नील कहा जाता है। मिस्र का ये मशहूर दरिया है, मिस्र में ये दरिया है, इसको अरबी में अन्नील कहते हैं। अत-तौरातु, तौरेत मशहूर आसमानी किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तौरेत को अरबी में अत-तौरातु कहते हैं। कुरान में अत-तौरातु इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह कुरान शरीफ है उसी तरह अत-तौरात भी है, इंजील भी है, ज़बूर है, लेकिन चारों किताबों का अलग अलग मकाम है और सबसे बड़ी जो किताब है कुरान शरीफ है। तो तौरात का मतलब समझ गए। हिरा,
مشہور پہاڑ جس کے غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے عبادت کرتے تھے۔ عرب میں خانہ کعبہ سے قریب میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے غار حرا، وہاں پہ جبل حرا یعنی حرا پہاڑ کہتے ہیں، اسی میں غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں، اس پہاڑ کا نام ہے حراء۔ اچھا، اس کے بعد ہے الدوحۃ، ملک قطر کا مشہور شہر، قطر میں ایک شہر کا نام ہے الدوحہ۔ اس کے بعد دیکھیے قرطبہ، اسپین کا مشہور شہر جہاں مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اسپین میں ایک شہر کا نام ہے قرطبہ۔ تابعیت مطلب تابعیہ یعنی جس خاتون نے صحابی کو بحالت ایمان دیکھا ہو، بائیں جانب آپ پڑھ رہے ہیں تابعیت، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو عورتیں تھیں تو ان کو صحابیتن کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو عورت ہیں ان کو تابعیتن کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے اوپر میں دیکھیے شجرۃ مطلب درخت، اس کے بعد ہے الصین مطلب چین، ملک چین ایک جو ملک ہے اسی کو الصین کہا جاتا ہے عربی میں۔ مجلۃ مطلب رسالہ، میگزین، جیسے میگزین نکلتے ہیں نا مہینے میں یا کچھ دنوں میں جو میگزین نکلتے ہیں تو عربی میں ان کو مجلۃ کہتے ہیں۔ اور ولایت مطلب صوبہ، جیسے اسٹیٹ ہوتا ہے، جیسے بہار ایک اسٹیٹ ہے، اتر پردیش ایک اسٹیٹ ہے، بنگال ایک اسٹیٹ ہے، انڈیا میں یہ تینوں اسٹیٹ کا نام ہے۔ تو اسی طرح وہ اسٹیٹ کو عربی میں کہتے ہیں ولایتن، ولایتن مطلب اسٹیٹ، صوبہ، اردو میں صوبہ۔ الاردن مطلب ملک، مشہور عربی ملک، عرب میں ایک مشہور ملک کا نام ہے اردن۔ النہر مطلب نہر، ندی۔ سوق مطلب بازار۔ قریۃ مطلب گاؤں۔ اب دیکھیے بہت سے الفاظ جو اردو کے آئے ہیں تو ان کو بھی سمجھتے چلیے۔ گاؤں کے لیے قریۃ استعمال کرتے ہیں، عالم کے لیے عالمون، بادشاہ کے لیے ملکن، بادشاہ کے لیے ملکن استعمال کرتے ہیں، ملکن مطلب بادشاہ، ملکن۔ اب دیکھیے دائیں جانب دیکھیے امام کے لیے امامن استعمال کرتے ہیں، محدث کے لیے محدثن۔ اچھا، مزار کے لیے ضریحن استعمال کرتے ہیں، مزار جو ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کی قبر ہے، ان کا مزار ہے، ان کا مزار ہے جو بولتے ہیں نا، تو مزار کے لیے ضریحن استعمال ہوتا ہے، زاد را یا ہا ضریحن۔ بازار کے لیے سوقن استعمال کرتے ہیں۔ تو الدرس الرابع کے تمام الفاظ و معانی ہم لوگوں نے یاد کر لیا۔ اب آئیے اصل کتاب میں دیکھتے ہیں، اور کتاب میں یعنی جو سبق ہے وہاں پہ ہم لوگ چلتے ہیں اور آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے پیج نمبر 16 ہم نے کھول دیا، الدرس الرابع یعنی چوتھا سبق۔ اب نیچے آئیے، دیوبندو مدینتن، دیوبند ایک شہر ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ھذا قلمن کا ترجمہ ہوگا یہ قلم ہے، ایک دوسرا ترجمہ ہوگا یہ ایک قلم ہے۔ اسی طرح دیوبند مدینتن کا ترجمہ ہوگا کہ دیوبند شہر ہے، ایک دوسرا ترجمہ ہوگا دیوبند ایک شہر ہے۔ دونوں ترجمہ کیجئے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش دولتن، بنگلہ دیش دولت مطلب ملک، بنگلہ دیش ایک ملک ہے۔ دہلی عاصمتن، دہلی ایک کیپٹل ہے، ایک راجدھانی ہے، دہلی راجدھانی ہے، اس طرح ترجمہ کر لیجئے، دہلی راجدھانی ہے۔ الہند دولتن، ہند ملک ہے۔ محمود جندی، محمود سپاہی ہے، محمود ایک سپاہی ہے، دونوں ترجمہ کر لیجئے۔ سعاد قاریۃن، سعاد پڑھنے والی ہے، اب سعاد پڑھنے والی ہے۔ محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ عمر صحابی، عمر صحابی ہیں۔ خالد طفل، خالد بچہ ہے۔ نبیل طالب، نبیل طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ ساجدۃ بنت، ساجدہ ایک لڑکی ہے۔ رشیدۃ لاعبۃ، رشیدہ ایک پلیئر ہے۔ موسیٰ نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ عائشۃ صحابیۃ، عائشہ ایک صحابی ہیں۔ راشد طبیب، راشد طبیب ہے، راشد ایک ڈاکٹر ہے۔ سلیمۃ صائمۃ، سلیمہ روزے سے ہے، سلیمہ روزہ دار ہے، سلیمہ روزہ رکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے بہت سے جو جملے دیکھیں تو دیوبندو میں صرف پیش آیا ہے، دو زبر کیوں نہیں آیا ہے؟ اچھا، محمودن میں دو زبر آ گیا ہے، دیوبندو میں صرف پیش آیا ہے لاسٹ میں یعنی آخری حرف پہ۔ خالدن کے میں بھی آخر حرف پر دو زبر ہے۔ ساجدتو میں صرف پیش ہے، تو ساجدہ میں کیوں پیش ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے نام پر دو زبر نہیں آتے ہیں، پیش آتے ہیں، وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دیوبندو میں کیوں پیش ہے؟ دیوبند تو عورت کا نام نہیں ہے۔ تو اسی قاعدے کو اخیر میں، اس پیج کے اخیر میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اردو میں لکھا ہوا ہے
یہاں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ غیر عربی ملکوں، شہروں اور دیہاتوں کے نام پر ایک زبر یا ایک پیش آئے گا، دو زبر یا دو پیش نہیں آئیں گے، یعنی تنوین نہیں آئے گی، جیسے دیوبندو، بنگلہ دیشو، کشمیرو۔ یعنی یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عرب کے علاوہ بہت سے جو ملک ہیں، جیسے ہندوستان تو ایک ملک ہے نا، اچھا، یا عرب کے علاوہ ملک ہیں یا اسٹیٹ ہیں یا ضلع ہیں یا گاؤں ہیں یا دیہات ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ان پر دو زبر کی جگہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ صرف زبر ایک، یعنی دو پیش کی جگہ ہم ایک پیش لگاتے ہیں، دو زبر کی جگہ صرف ایک زبر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ یہی بات کہی گئی ہے کہ پیش لگے گا، یہاں پہ دو پیش نہیں لگے گا۔ جیسے خالدن طفلن ہم بولتے ہیں تو خالدن میں دال پر دو پیش ہے، اسی طرح دیوبندو میں بھی دو پیش ہونا چاہیے، تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں، دیوبندو میں دو پیش نہیں ہوگا، دو پیش کی جگہ صرف ایک پیش لگائیں گے، اور دو زبر کی جگہ صرف ایک زبر لگائیں گے، یعنی ان پر جو ہے نا تنوین نہیں آتی ہے، یعنی دو زبر دو زبر دو پیش یہ سب نہیں آتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ عرب کے علاوہ جو بھی ملک کے شہر دیہات وغیرہ کے نام ہیں ان پر اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھ لیا، دیکھیے یہاں پہ دیکھیے بنگلہ دیش دولت، بایاں جانب دیکھیے اوپر میں، تو اس سے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ بنگلہ دیش میں صرف پیش ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 17 میں دیکھیے کشمیر جمیلۃ، کشمیر خوبصورت ہے، تو کشمیر جو ہے نا، کشمیر جگہ کا نام ہے، اسی لیے اس میں صرف پیش آیا ہے۔ ہم لایا جبل، ہمالیہ ایک پہاڑ ہے، القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، الاسلام دین، اسلام دین ہے۔ کہیں کہیں آپ کو تھوڑی پریشانی ہو سکتا ہے کہ ہو رہی ہوگی، ممکن ہے کہ پریشانی ہو رہی ہوگی کہ زبر زیر پیش کہاں لگائیں گے، کہاں نہیں لگائیں گے، کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی آپ اس طرح ترجمہ کرتے جائیے اور سمجھتے جائیے۔ ابھی عربی سے ایک مجھے امید ہے کہ بہت کچھ لگاؤ پیدا ہو گیا ہوگا، اور کچھ سفر آگے بڑھائیے، عربی سے کچھ اور لگاؤ پیدا ہو جائے گا، تب قواعد وغیرہ آپ کو باضابطہ بتائے جائیں گے، تو انشاءاللہ تمام باتیں اچھی طرح سمجھ میں آتی جائیں گی۔ ابھی ٹینشن نہیں لینا ہے، ٹینشن تو آ ہی جاتا ہے ابتدا میں، شروع میں، لیکن ٹینشن نہیں لینا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے اتنی ہی بات سمجھیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے، خود ایک دن دیکھیے گا کہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب یہاں پہ مشق ہے، تو پاکستان لکھا ہے، تو پاکستان کے ساتھ اب کیا لگانا ہے؟ تو کوئی بھی ورڈ لگا دینا ہے آپ کو، جیسے پاکستان جمیلتن، یا پاکستان دولتن، پاکستان ایک ملک ہے، یا پاکستان جمیلتن مطلب پاکستان خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ہے الطائف، تو طائف کیا ہے؟ ایک شہر ہے، تو الطائف مدینتن کہہ دیں گے۔ تو اسی طرح آپ کو کچھ التورات کو کیا کہیں گے؟ التورات کتاب۔ النیل کو کیا کہیں گے؟ تو النیل نہر، نیل ایک نہر ہے، ایک دریا ہے، تورات کتاب، تورات ایک کتاب ہے، وغیرہ۔ اسی طرح آپ کو پورا بنانا ہوگا، ممبئی تک بنا لیجیے گا، پھر یہاں پہ آپ آ جائیے گا، صحیح اور غلط جملے کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو مکہ دولت تو مکہ مدینہ تو کیا صحیح ہوگا؟ تو مکہ ملک ہے یا مکہ شہر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مکہ ایک شہر ہے، تو مکہ تو مدینہ تو صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ مکہ تو دولتن نہیں ہوگا۔ اچھا، کراتشی مدینتن اور کراتشی دولتن، تو کراتشی مطلب کراچی، تو کراچی ملک تھوڑا ہے، کراچی ایک شہر ہے، بلکہ ملک تو پاکستان ہے، پاکستان کے اندر کراچی ہے۔ اس میں آپ کو چن لینا ہوگا کہ کون سا جملہ صحیح ہے، اس طرح کرتے کرتے آپ کو پورا بنانا ہوگا۔ پھر عربی میں ترجمہ کیجیے، مظفر نگر ایک شہر ہے، تو مظفر نگر ایک شہر ہے، اس کو کیا بنائیں گے؟ تو مظفر نگر، اور شہر کے لیے مدینۃ مظفر نگر، لاسٹ میں نگرو کر دیں گے، مدینۃ۔ گنگا ایک ندی ہے، تو گنگا نہر ایک ندی ہے، اس طرح کرتے کرتے آپ بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد پیج نمبر 19 ہے، تو پہلے آپ یہ سب مشق کر لیجئے، پھر ہم پیج نمبر 19 ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ یہاں تک ممبئی تک نہیں، ممبئی تک نہیں، بلکہ یہاں پہ اوپر میں دیکھیے الہند مدینۃ الہند سوق، یہاں تک آپ پہلے مشق کر لیجئے، اس کے بعد سے ہم لوگ پیج نمبر، اس کے بعد سے ہم لوگ نہیں اس کو بھی بنا لیجئے، اردو والا بھی بنا لیجئے۔ تاج محل ایک مزار ہے، اور چاندنی چوک ایک بازار ہے، تو چاندنی چوک سوق، اس طرح بنا لیں گے اس کو۔ تو یہاں تک مکمل کر لیجئے، پیج نمبر 18 مکمل کر لیجئے، پھر ہم لوگ پیج نمبر 19 شروع کریں گے انشاءاللہ۔